मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पर अफसोसनाक खबर यह है कि मारूफ गुलकार शौकत अली इंतकाल कर गए। शौकत अली जिगर की आर्जी में मुब्तला थे और जेरे इलाज थे। अफसोसनाक खबर यह है कि मारूफ गुलकार शौकत अली इंतकाल कर गए हैं। शौकत अली जिगर के आर्जे में मुब्तला थे और उनका इलाज जारी था, जबकि अब से कुछ देर कबल शौकत अली जामिर ना हो सके। मारूफ गुलकार शौकत अली इंतकाल कर गए हैं। शौकत अली जिगर के आर्जे में मुब्तला थे और शौकत अली अस्पताल में जेरे इलाज थे, लेकिन शौकत अली जामिर ना हो सके। नुमाइंदा अम न्यूज़ असद खान से तफसीलात जानते हैं। असद, बताइएगा इस अफसोसनाक खबर के हवाले से। जी बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले मारूफ फोक गुलकार शौकत अली जो है लाहौर के मकामी अस्पताल के अंदर इंतकाल कर गए हैं। पिछले कई महीने से तबीयत शदीद उनकी नासाज थी। 3 महीने तक वो सिंध के मकामी अस्पताल के अंदर वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर वहाँ पर एडमिट रहे थे। पिछले 2 महीने से वापस लाहौर में मौजूद थे। उनके बेटे अमीर शौकत अली के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ से उनकी तबीयत शदीद नासाज थी, जिगर और दिल के आर्जे में मुब्तला थे, लेकिन गुज़श्ता रोज़ उनके जिगर ने काम करना बिल्कुल छोड़ दिया था, जिसके बायस उनको इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में कल से रखा गया था। अभी कुछ ही समय पहले वो जहाने पानी से रुखसत हो गए। जी ठीक है, अब से कुछ देर पहले वो जहाने फानी से कूच कर गए। जिगर और दिल के आर्जे में मुब्तला थे, जबकि एक रोज़ कबल उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई और आज उनका इंतकाल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया असद खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। एक बार फिर से बात करेंगे। मारूफ गुलकार शौकत अली इंतकाल कर गए। शौकत अली जिगर के आर्जे में मुब्तला थे और जेरे इलाज थे। गुज़श्ता 2 महीनों से शौकत अली का इलाज चल रहा था। वज़ीर आला सिंध की वाज़ेह हिदायत की रोशनी में सिंध के मकामी अस्पताल में शौकत अली का इलाज जारी था। गुज़श्ता रोज़ शौकत अली के जिगर की जो तकलीफ़ थी वो बढ़ी और उनका जिगर काम करना छोड़ गया, जिसके बायस उन्हें इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में मुंतकिल किया गया। और आज अब से कुछ देर कबल मारूफ गुलकार शौकत अली जामिर ना हो सके और इंतकाल कर गए। शौकत अली दिल और जिगर के आर्जे में मुब्तला थे, जिसके बायस उनका इलाज जारी था। उनके साहबजादे ने उनके इंतकाल की तस्दीक भी कर दी है। मारूफ गुलकार शौकत अली इंतकाल कर गए हैं। शौकत अली जिगर के आर्जे में मुब्तला थे और अस्पताल में गुज़श्ता 2 महीनों से ज़ेरे इलाज थे। उनकी तबीयत खराबी पर आज से 2 माह कबल सिंध हुकूमत की हिदायत पर उनका इलाज मुआलजे की सहूलियात उन तक पहुँचाई गई। अस्पताल में वो ज़ेरे इलाज थे, जबकि एक रोज़ कबल उनकी हालत बिगड़ी, हालत ज़्यादा ख़राब हुई, जिसके बायस आज वो जामिर ना हो सके। असद खान से एक मरतबा फिर से तफसीलात जानते हैं। असद, बताइएगा कि क्या अपडेट्स हैं, कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त जो उनके अजीज़ व अकारब या दोस्त हैं उनकी जानिब से किस तरह से अफसोस का इजहार किया जा रहा है और क्या जनाजे के हवाले से वक्त मुतय्यन किया गया है? जी, अभी तक अस्पताल में ही उनकी डेड बॉडी मौजूद है, उसे घर नहीं ले जाया गया है। करीबी अजीज़ो अकारिब और अहले खाना इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं और अभी उनको घर मुंतकिल किया जाएगा। और अभी तक अहले खाना के मुताबिक, जो उनके बेटे से हमारी बात हुई है, उनके मुताबिक नमाज जनाजा का वक्त जो है अभी तक तय नहीं किया गया। अस्पताल में ही मौजूद है। गम का आलम है। डेड बॉडी को आज किसी भी वक्त जो है घर पर मुंतकिल किया जाएगा और उसके बाद जो है इस बात का तयन किया जाएगा कि उनकी नमाज जनाजा कब अदा की जाएगी। जी अच्छा असद, ये बताइएगा कि लाहौर कब उन्हें मुंतकिल किया गया था और लाहौर मुंतकिली के वक्त उनकी तबीयत के हवाले से डॉक्टर्स ने तब क्या कहा था? जी, ये तकरीबन 5 महीने पहले शदीद तबीयत नासाज हुई और उसके बाद इनकी जानिब से शिकवा भी किया जाता रहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से इनके इलाज मुआवजे के लिए कोई इक़दाम अमल में नहीं लाए जा रहे, जिसके बाद वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर इनको सिंध के एक अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, जहाँ तकरीबन 1 महीना सिंध में ज़ेर इलाज रहे थे। उसके बाद तबीयत बेहतर होने के बाद लाहौर वापस आए और कुछ रोज़ से जो है यहाँ के लाहौर के मकामी अस्पताल के अंदर ज़ेर इलाज थे। जिगर का बहुत ज़्यादा शदीद मसला था, जिगर और दिल के अमराज में मुब्तला थे। गुज़श्ता रोज़ से जिगर काम करना बिल्कुल छोड़ चुका था। उसके उनके बेटे की जानिब से एक वीडियो भी बनाई गई थी, जिसके अंदर उन्होंने इस बात की दरख्वास्त की थी कि मदाह उनके लिए उनकी सेहतियाबी के लिए दुआ करें, लेकिन अभी कुछ देर पहले जाने पानी से रुखसत हो चुके हैं। आज उनको शाम से पहले अस्पताल से घर मुंतकिल किया जाएगा, उसके बाद उनकी नमाज जनाजा का ऐलान सामने लाया जाएगा। जी असद, ये भी बताइएगा कि क्या अब तक ये इत्तलात आप तक पहुँच सकी हैं कि उनके जसद खाकी को कहां पर मुंतकिल किया जाएगा, लाहौर में या फिर उनके आबाई इलाके ले जाया जाएगा? और तदफीन के हवाले से भी कोई हतमी खबर सामने आई है आपके?
جی ابھی تک ان کے خاندانی ذرائع کی جانب سے، کیونکہ ابھی واقعہ کچھ دیر پہلے ہی پیش آیا ہے، تدفین کے معاملات کے حوالے سے خاندانی ذرائع سے کوئی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ لاہور میں ہی، کیونکہ ان کا آبائی علاقہ بھی شامل ہے اور یہاں پہ ان کے عزیز و اقارب اور دیگر لوگ بھی لاہور میں ہی ان کی تدفین کی گئی ہے۔ توقع ہم کر سکتے ہیں کہ شوکت علی صاحب کی تدفین بھی لاہور ہی میں کی جائے گی۔ جی اچھا اسد، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ان کے صاحبزادے نے بھی اس شکوے کا اظہار کیا تھا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے سہولیات نہیں دی جا رہی تھیں علاج معالجے کی، تو جب بعد میں انہیں لاہور منتقل کیا گیا تو کیا ان کے صاحبزادے پھر مطمئن تھے جو علاج کی سہولیات جہاں پر دی جا رہی تھیں؟ جی ان کے بیٹے کی جانب سے جو ویڈیو بنائی گئی تھی اس میں انہوں نے پاک فوج کا بھی شکریہ ادا کیا تھا کہ ان کے تعاون کے ساتھ ان کو لاہور لایا گیا ہے۔ بہت زیادہ مطمئن نظر آ رہے تھے کیونکہ وہ پاک فوج کا شکریہ ادا کر رہے تھے، آئی ایس پی آر کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ وہ لاہور میں ان کی سرپرستی میں ان کا علاج جاری ہے۔ اور مین وائی جو ہے فردوس عاشق اعوان بھی جو ہے پہنچی تھی، انہوں نے ملاقات کی تھی شوکت علی صاحب سے اور ان کے لیے ایک امدادی چیک بھی جاری کیا تھا۔ جی اسد یہ بھی بتائیے گا کہ ظاہر ہے شوکت علی کی خدمات اور ان کے فن کے معترف بہت زیادہ ہیں، ڈیفینیٹلی ان کے مداح بھی بہت زیادہ ہیں، تو اس وقت کیا ان کے جو کولیگز ہیں، دوست ہیں یا کوئی مداح ہیں، ان کی جانب سے کیا اسپتال آمد کے حوالے سے کوئی اطلاعات ہیں آپ کے پاس، یا ان کے اہل خانہ سے تعزیت کے لیے آمد کے حوالے سے کوئی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی بیٹے سے بات ہوئی تھی، اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی وقت شوکت علی صاحب کو اسپتال سے گھر منتقل کر دیا جائے گا۔ اسپتال کے باہر جو ہے لوگ اس وقت جمع نہیں ہو رہے ہیں، لوگ جتنے بھی ہیں تعزیت کے لیے وہاں پہ افسوس کرنے کے لیے ان کے گھر پر پہنچیں گے۔ ابھی صرف اس بات کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ وہاں سے ڈیڈ باڈی کو اسپتال سے تمام تر جو ضروری کارروائی ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد گھر منتقل کیا جائے۔ تمام لوگ جو افسوس کرنے کے لیے پہنچیں گے وہ ان کے گھر پر پہنچیں گے۔ جی اسد، ابھی تفصیلات بتاتے ہوئے آپ نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ غالباً ایک روز قبل ان کی حالت زیادہ خراب ہوئی تھی، تب انہیں انتہائی نگہداشت وارڈ منتقل کیا گیا تھا، تو ڈاکٹرز کی جانب سے تب کیا کوئی بیان سامنے آیا تھا کہ ان کی طبیعت کے حوالے سے انتہائی نگہداشت وارڈ میں کیا مزید خراب ہوئی یا پہلے سے ان کی طبیعت زیادہ خراب تھی جگر کے ان کے علالت کو لے کر؟ بہت زیادہ سڈن اس کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، ان کی طبیعت کچھ عرصے سے بہت زیادہ ناساز تھی، لیکن گزشتہ روز ڈاکٹرز کی جانب سے آفیشیلی کوئی بیان تو ہمارے سامنے نہیں آیا تھا، لیکن ان کے بیٹے کی جانب سے جب ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کے بیٹے نے ہمیں بتایا کہ ان کی طبیعت جو بہت زیادہ ناساز ہو چکی تھی۔ گزشتہ روز ان کے جگر نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، جس کے باعث جو ہے آخری جو ہے شدید ناساز حالت میں موجود تھے۔ ان کے بیٹے کی جانب سے دعاؤں کی اپیل بھی کی گئی تھی کہ ان کی حالت خطرے میں ہے، اور جو ہے آج جو ہے شام کے وقت جو ہے نا ابھی کچھ دیر پہلے پانی سے رخصت ہو گیا۔ جی اچھا اسد یہ بھی بتائیے گا کہ کیا تعزیتی بیانات دیگر سیاسی جو رہنما ہیں یا دیگر شعبے سے تعلق رکھنے والے جو سیلیبریٹیز ہیں، جو افراد ہیں، کیا ان کی جانب سے کوئی تعزیتی بیانات کا سلسلہ شروع ہوا ہے؟ کوئی آپ تک اطلاع پہنچی ہے اس حوالے سے؟ کیونکہ ابھی کچھ دن ہی دیر پہلے اسپتال سے ان کے انتقال کی خبر منظر عام پر آئی ہے۔ ابھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں ابتدائی طور پر جتنا سے سوشل میڈیا ہے وہاں پہ ہم ان کے جو ساتھی فنکار ہیں، اس کے علاوہ مختلف سیاسی اور سماجی رہنما جو ہیں ان کی جانب سے تعزیت کے پیغامات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ممکنہ طور پر اوپر جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شام تک جو ہے جیسے ہی ان کی باڈی کو گھر منتقل کیا جائے گا، لوگوں کی ان کے گھر بھی آمد کا سلسلہ متوقع طور پر شروع ہو سکتا ہے۔ جی ایسے یہ بھی بتائیے گا کہ جب 5 ماہ قبل سندھ حکومت کی ہدایت پر ان کا سندھ کے مقامی اسپتال میں علاج شروع کیا گیا تھا، تو کیا تب سے وہ اسپتال ہی منتقل تھے یا پھر اس علاج کے دوران ان کی طبیعت بہتر ہوئی یا پھر انہیں گھر بھی منتقل کیا گیا، یا پھر 5 ماہ سے وہ اسپتال ہی میں ان کا علاج جاری تھا؟ سندھ میں علاج جاری تھا، اس سے مطمئن تھے، لیکن جب ان کو لاہور منتقل کیا گیا تھا اس کے بعد ہماری 3 یا 4 بار ان کے بیٹے سے جب بات ہوئی بہت زیادہ مطمئن نظر آتے تھے، ہمیشہ دعاؤں کی درخواست کی جا رہی ہوتی تھی۔ انہوں نے ان کے بیٹے کی جانب سے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ لاہور میں زیر علاج ہے۔ اور اسد ہمارے ساتھ رہیے گا، راحت ملتانی معروف گلوکار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ راحت ملتانی صاحب وقت دینے کے لیے۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے، شوکت علی اب ہمیں نہیں رہے، کیسے یاد کریں گے آپ؟ ان کی یادوں کو کیسے تازہ کریں گے؟ کیسے انہیں آپ خراج عقیدت پیش کریں گے؟ ہاں جی، السلام علیکم جی۔ یہ بڑی ہی افسوسناک خبر ہے ہم لوگوں کے لیے، فنکار برادری کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی۔
جب بھی پنجاب کی موسیقی کا نام آتا ہے تو اس میں صفحے اول میں شوکت علی صاحب کا نام ہمیشہ ہمیں یاد آتا ہے، اور ان کی تو شکل بھی سامنے ہمیشہ آتی ہے، اور ان کا کیا ہوا کام بھی پنجابی میں بہت شاندار، جو انہوں نے گیت گائے بہت اعلیٰ گائے، اور بحیثیت انسان بھی وہ بہت اچھے تھے۔ میری بہت دفعہ ان سے ملاقات رہی، میری والدہ سریا ملتانی کر اور ان کی سب کی، تو بے پناہ شفیق انسان، بہت کیئرنگ، بہت اچھے آدمی، اور بہت ہی ان کا گانا کمال کا گانا تھا پنجابی کا۔ اور محسن شوکت اور ان کے بیٹے عمران اور ان سب سے ہم بہت زیادہ افسوس کر رہے ہیں، پوری فنکار برادری۔ اچھا راحت ملتانی کر صاحبہ، یہ بھی کہیے گا کہ ظاہر ہے آپ بھی اسی فیلڈ سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے ساتھ آپ نے خود بھی بتایا کہ آپ کی ملاقاتیں بھی رہیں، کوئی یادگار لمحات جس سے ظاہر ہے انتقال کے بعد ایسی شخصیات کی یادگار باتیں ڈیفینیٹلی یاد رہ جاتی ہیں، تو کوئی ایسے یادگار لمحات جن کا آپ ذکر کرنا چاہیں؟ ہاں جی، یادگار لمحات یہ کہ شوکت صاحب ہمارے گھر تشریف لائے ملتان، اور پھر انہوں نے سارے گھر سے ہماری بات کرائی، اور میرا یہ امیج تھا کہ پنجابی گاتے تو بڑے سخت سخت ہوں گے وہ، شروع میں جب میری ان سے کوئی پہلی دوسری ملاقات ہوئی تو پھر دیکھیے وہ اتنے نرم اور اتنے شفیق انسان کہ اپنے بیٹیوں کی طرح ہمیشہ مجھے ڈیل کرنا اور سب لوگوں سے بے پناہ پیار بانٹنا، یہ ان میں ایک بہت اچھی خصوصیت ہے، اور میں نے ان سے یہ بات سیکھی ہے۔ اور ہمیشہ ہم لوگ ان کی طبیعت خرابی میں بھی دعا کرتے رہے، لیکن یہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے اس کا حکم ہو گیا، اور آج پھر وہ آج میں ہم میں نہیں ہے، تو اس کا میں بہت زیادہ دکھ ہے۔ یقیناً افسوسناک یہ خبر ہے، اور اس کا افسوس بھی ان کے تمام مداحوں کو ہے۔ معروف گلوکار عارف لوہار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عارف صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ آپ کیسے تازہ کریں گے شوکت علی کی یادوں کو، ان کے بارے میں آپ کس طرح سے انہیں خراج عقیدت پیش کریں گے؟ افسوسناک خبر سامنے آئی ہے ان کے انتقال کی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جی اس دھرتی کا وہ سپوت گیا جس نے ساری زندگی اپنے ملک کے لیے گایا، اور ہمیشہ اپنے ملک کی نمائندگی کی، اور آرٹسٹ ہونے کے ناطے وہ بہت بڑا قد تھا ان کا، اور میرے والد صاحب کے بہت پیاروں میں سے تھے۔ جب ان کا انتقال میرے والد صاحب کا ہوا تو سب سے پہلا جو سینہ تھا جو مجھے مل کے رو رہے تھے، یہ کہہ رہے میرا لالا دنیا سے نہیں گیا۔ تو ایسے نفیس انسان تھے، بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی رضا اور میری تمام میں پوری قوم سے گزارش ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے ضرور دعا کریں، اور ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، وہ خاص طور پہ محسن کو اور عمران کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ بہت پیارے بیٹے ہیں ان کے جنہوں نے ساتھ ٹائم گزارا ہے، تو ان کی فیملی کے ساتھ، اور میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ میں اس فیل کو سمجھتا ہوں کہ باپ کی موت کیا ہوتی ہے۔ عارف لوہار صاحب، درست آپ نے الفاظ میں اپنی محبت کا اظہار بھی کیا، اور جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ سے ان کا تعلق آپ کے والد کے انتقال کے بعد اور زیادہ گہرا تھا، تو ان کی بیماری کے دوران کیا آپ کا ان سے رابطہ رہا، اور کس جذبے سے انہوں نے پھر اپنی اس بیماری کا بھی مقابلہ کیا؟ اس حوالے سے بھی ان کے مداحوں کو ذرا آپ بتائیے گا۔ اس معاملے میں بھی ماشاءاللہ وہ خوددار تھے بڑے، اور ان کے بیٹوں نے بھی بڑی خودداری کا جو ہے وہ کیا۔ آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ تو دیکھیں جی نمائندگی کرنے والا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم ان ٹچ رہے، جیسا بھی ہم مجھے ملتے رہے۔ میں نے میری پلاک میں ملاقات ہوئی، ان کی آخری میری ان سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد ان کے بیٹوں سے میں رابطے میں رہا، پوچھتا رہا خیر خیریت۔ تو بات ہی کہ بڑے نفیس انسان تھے۔ بات ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت شور مچاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی یہ ہوتا ہے، یہ فنکار لوگ تو ویسے فقیر ہوتے ہیں، یہ تو دل کے بھی، اور ویسے بادشاہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہی کا صدقہ اس دھرتی کو نوازا ہے کہ اس دھرتی پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے سپوت پیدا کیے ہیں جنہوں نے اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے۔ عارف لوہار صاحب، درست آپ نے فرمایا کہ فنکار فقیر ہوتے ہیں، لیکن ہمارا فخر ہوتے ہیں، سرمایہ ہیں، جو خاص طور پر شوکت علی صاحب کی خدمات تھیں یا ان کا دور گلوکاری کی دنیا میں یاد ڈیفینیٹلی رکھا جائے گا۔ ان کے صاحبزادے کی جانب سے کچھ تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا تھا کہ ان کے علاج معالجے کے حوالے سے حکومتی سطح پر کچھ خاص تعاون نہیں کیا گیا تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شوکت علی اب ہمیں نہیں رہے، لیکن جو ہمارے یہ سرمایہ تھے، ہمارا فخر تھے، کیا ہم نے ان کی فن کی اس طرح سے قدر کی جس طرح سے کرنی چاہیے تھی، جو ان کا حق تھا؟ بات ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں، جب انسان چلا جاتا ہے تو پھر وقت بدل جاتا ہے، پھر ٹائم بدل جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ زندگی میں انسان کی قدر کرے، جب انسان چلا جاتا ہے تو اس کو یہ کہنے کے لیے کہ ہم اتنی قدر نہیں کر سکے یا وہ نہیں کر سکے، یہ تو بات ہے کہ
کسی پہ جو بھی بات یہ بہتر مجھ سے یہ بتائے گا، موسم بتا سکتا ہے، عمران بتا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کیسا. ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے انہوں نے دیکھا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بیٹے ایسے برخوردار بیٹے ہیں جنہوں نے اس چیز کو فیس کیا. بالکل صحیح. تو عارف لاہور صاحب، آپ کا ان کے ساتھ تعلق ایک طویل عرصے تک رہا ہے، ان کی زندگی کے ساتھ جڑے کچھ حسین واقعات، کچھ حسین یادیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ شیئر کریں. کوئی ایسے واقعات جو آج بھی آپ کے دل اور دماغ پر نقش ہیں، ان کی جو حلیم طبیعت ہے اس کے حوالے سے. بہت کھلے دل کے انسان تھے اور بڑوں کا احترام کرنے والے. اور میرے ابا کا جب نام لیتے تھے لالا جی، اتنا پیارے پیارے انداز میں کہتے تھے لالا جی، یعنی ابا کے دور میں انہوں نے عروج پایا اور میرے والد صاحب کا نام بہت احترام سے لیتے تھے. دیکھیں بات وہی ہوتی ہے کہ جو باادب لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے. تو ہم نے بھی ان لوگوں سے ہی سیکھا ہے، یہ ہماری انسپریشن بھی ہے. ان کی وجہ سے دیکھیں کہ جو چیزیں آج تک میں نے پوری دنیا میں دیکھا ہے لوگوں کو ان کے انداز میں گانے گاتے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ہی شوکت علی پیدا کیا ہے، یا پھر ان کی اولاد میں سے وہ جھلک نظر آئے گی. دیکھیں یہ چیزیں کوئی بنائی نہیں جاتی، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں، وہ ان کو کنسیو نہیں کیا جا سکتا. یہ تو خدا داد چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بچے کو عنایت کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا لاس ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دکھ سے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب جتنی بھی پاکستانی قوم ہیں سب جانتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور سارے ہی اس وقت بہت زیادہ افسردہ ہیں. عارف لاہور صاحب، بالکل درست آپ نے فرمایا. اس وقت پاکستانی جو قوم ہے، وہ تمام افراد جو گلوکاری کے ساتھ شغف رکھتے ہیں، جو موسیقی کے ساتھ شغف رکھتے ہیں، یقیناً وہ تمام افراد اس وقت غمزدہ ہیں، افسردہ ہیں. شوکت علی گلوکاری کا ایک بہت بڑا نام تھے، اور اس فن کے حوالے سے ایک بڑا دور پاکستان میں ان سے منسوب بھی ہے. اور انہوں نے جس طرح سے اپنے فن کا مظاہرہ یا اظہار کیا، یقیناً اس کی مثال نہیں ملتی. ان کی کچھ یادیں ہیں جنہیں ہم تازہ کرتے ہیں ان کی گائی ہوئی موسیقی کے ذریعے، اور ان کے فن کے اظہار کو ان کی وفات کے بعد کچھ تازہ کرتے ہیں اپنے ناظرین کے سامنے. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف گلوکارہ شبنم مجید صاحبہ. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کے لیے. شبنم مجید صاحبہ، کن الفاظ میں آپ خراج عقیدت پیش کریں گی شوکت علی مرحوم کو؟ پہلے تو بہت ہی زیادہ مجھے دکھ ہوا یہ خبر سن کے، اور جہاں تک ان کے فن کی بات ہے، انہوں نے اپنے کریڈٹ میں بہت ہی خوبصورت گانے دیے ہیں اپنے پاکستان کو، اپنے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. بہت یونیک ووکل تھا ان کا، صحیح پنجاب جھلکتا تھا. اور جب تک دنیا ہے ان کے وہ گانے، وہ اپنے گانوں کے تھرو ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے. پاک پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. آمین. شبنم مجید صاحبہ، ظاہر ہے آپ کے ساتھ بھی ان کا ایک گہرا تعلق رہا ہے. گلوکاری کے میدان میں بھی وہ سینئر بھی، اور ایک منفرد فن کا اظہار بھی وہ کرتے تھے. ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ ان کی شخصیت کے وہ پہلو، کیونکہ ہم شوکت علی کو بطور ایک معروف گلوکار، ایک بڑا گائک مانتے ہیں، جانتے ہیں. جی، وہ میں بطور انسان وہ کس طرح کے تھے؟ ان کی محبت جو تھی وہ
قدر تھی کہ بسم اللہ سے انہوں نے سٹارٹ کرنا ہے. اگر ان کو کوئی ملنے آئے تو انہوں نے پہلے بسم اللہ کرنا ہے. بسم اللہ کر کے پھر اس کو بہت ہی شفقت سے, اگر کوئی چھوٹا ہے تو اس کو بہت شفقت سے پیش آتے تھے. بہت محبت کرنے والے انسان تھے اور بہت ہی گریٹ پرسنالٹی تھے. بہت بہت اچھے تھے. ان کی بیماری کے دوران آپ کا ان سے رابطہ ہوا, اور اگر ہوا تو کس بہادری کے ساتھ انہوں نے اپنی اس بیماری کا بھی مقابلہ کیا, کیونکہ تکلیف دہ بیماری کا وہ سامنا کر رہے تھے؟ بہت زیادہ انہوں نے, ہم لوگوں تک تو یہ پہنچا ہی نہیں کہ وہ اس قدر بیمار تھے کہ یہاں تک نوبت آئی کہ ڈیتھ ہو گئی. بالکل بھی نہیں انہوں نے پتہ چلنے دیا, کیونکہ فیس بک پہ جب ہمارے بہت اب کم ہو گیا تھا ملنا جلنا, کورونا کی وجہ سے ریکارڈنگز بہت کم ہو رہی تھی, تو فیس بک پہ ہی ہم ایک دوسرے سے بات کرتے تھے, آرٹسٹ جتنے بھی ہیں. تو شوکت علی صاحب کے بیٹے جو عمران ہیں وہ ہمیشہ پوسٹ لگاتے تھے اپنے فادر کی, تو میں نے ان کو ہمیشہ بیٹھے دیکھا ہے پکچر میں, اور ایسے لگتا تھا کہ تھوڑے بیمار تھے لیکن اب ٹھیک ہے. وہ انہوں نے جس طرح سے اس کے ساتھ مقابلہ کیا اپنی بیماری کے ساتھ بھی, اور بہت زیادہ انہوں نے نا, میں سمجھتی ہوں کہ جتنی بھی وہ تکلیف میں رہے لیکن انہوں نے اس تکلیف کا اظہار لوگوں میں اس طرح سے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ان کو اس کے جو صبر کیا انہوں نے اپنی بیماری کے دوران, اللہ تعالیٰ ان کو بہت سی آگے ان کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کریں. آمین ثم آمین. بہت بہت شکریہ شبنم مجید صاحب, ہمارے ساتھ آپ موجود تھیں. ایک بار پھر سے اپنے ناظرین کے لیے ہم معروف گلوکار شوکت علی مرحوم کی کچھ یادوں کو تازہ کرتے ہیں. بن کر بھی ساتھ نبھانے والا, دوست بن کر